शीशे का बना स्टूडियो आज उदास सा था क्योंकि आज वहाँ मौजूद लोगों की ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। हारून शायद खिड़की के आगे अपने महसूस स्टूल के आगे बैठा था। उसके बाल आज माथे पे गिर रहे थे। सांवली रंगत धूप की तमासत से धमक रही थी और हाथों पे सुर्ख पेंट लगा था। और अगर तुम नज़र उठाकर उसकी पेंटिंग देखो तो वो भी सुर्ख थी, नीली सुर्ख। कोई एक धब्बा भी किसी और रंग का नहीं था। दफातन हारून को कोई अपने साथ स्टूल खींचकर बैठता महसूस हुआ। उसे मुस्कुराते हुए चेहरा मुड़ा था। उसके सामने दास बैठा था। वो उदास सा था लेकिन मुस्कुरा रहा था। धूप अब तिरछी होकर उन दोनों के नीम रूख पे पड़ रही थी। क्या कहना चाहते हो आर्टिस्ट? दास ने उसे मुतसब्सिब देखकर पूछा था। हारून ने गर्दन झुका दी थी और खामोश हो गया। काफी देर बाद वो बोला तो उसकी आवाज़ बेहद हल्की थी। मेरे पापा चाहते हैं मैं शादी कर लूं क्योंकि मुझे हील होने के लिए एक लड़की की ज़रूरत है। बल्कि हर इंसान को हील होने के लिए किसी न किसी के दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है। तुम क्या चाहते हो? उन्होंने नरमी से पूछा। हारून के दिल को जैसे किसी ने पकड़ कर दबाया हो। मैं जो चाहता हूँ वो अब कभी हो ही नहीं सकता, वो आज़ुर्दी से बोला था। क्या किसी को चाहते थे? सवाल हुआ था। यही तो बात है। उसे इतना चाहता हूँ कि कभी इस चाहत में था या फिर थी नहीं लगा सकता। वो मेरे लिए आज भी मेरी ख्वाहिश है, आज भी आती जाती सांस है। उसे लग रहा था उसका दिल फट जाएगा। उसने दांतों पे दांत जमा लिए थे। कर्व सा कर्व था जो हर जगह फैलता गया था। दास ने गहरी सांस ली थी, फिर हारून का चेहरा ऊपर किया। मोहब्बत का एतराफ़ करते वक्त गर्दन सीधी रखा करो। ये बताएगी कि तुम मुखलिस हो और बावकार भी। वो कुछ चिता रहे थे। हारून ने गर्दन सीधी कर ली थी लेकिन आंखें नहीं उठा सका। वो शादीशुदा है आर्टिस्ट। वो मुझसे बहुत दूर आ चुकी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं जब भी उसे उसके शौहर के साथ खुश देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। मैं हसद करने लगा हूँ और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वो रंजीदगी से कह रहा था। अभी दास कुछ कहता कि जरा फासले पे स्टूल पे बैठी लड़की बोल उठी थी। हसद महसूस करना इतना बुरा नहीं होता हारून, जितना हसद के जेर असर आकर कुछ गलत कर देना बुरा होता है। तुम्हें लगता है इस दुनिया में कोई हसद से पाक दिल लेकर आया हुआ है? कोई है जिसके अंदर जरा सा भी शर नहीं है? वो कह रही थी। वह हारून यकटक उसको देखे गया। नहीं हारून, ऐसा कोई नहीं है। हसद और शर हर इंसान के अंदर है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। हसद तो मोमिन के दिल में भी है, लेकिन जिस काम के लिए हमें भेजा गया है वो है इम्तिहान। हम सब यहाँ स्टूडेंट्स हैं। हम सबको यहाँ इम्तिहान देना है कि हमने अपने हसद पे कंट्रोल किया या फिर उसके आगे झुककर घर दबा किए, बुरे काम किए, लोगों को जलील और ख्वार किया। तुम हसद से मत डरो, उसके हावी होने से डरो। वो बोलकर एक मर्तबा फिर अपनी बेंती की जानिब मुड़ गई थी। दास ने उसे फखरिया नजरों से देखा था, फिर वो हारून की जानिब मुड़ा था। अब आते हैं तुम्हारे दूसरे मसले की तरफ। तो तुम्हें लगता है कोई लड़की एक लड़के को हील कर सकती है? हारून कुछ नहीं बोला। वो वाकई नहीं जानता था। दास ने इजाफा किया। तुमने मुझे बताया था तुम्हारी बचपन की दोस्त तुम्हें हमेशा गिफ्ट में पेंटिंग का सामान देती थी। वो तुम्हारे सबसे करीब थी, तुम्हारी गार्जियन थी। लेकिन क्या उसके सामान, उसकी तसल्लियां तुमसे पेंट करवा सकी? हारून शल रह गया। उसकी आंखें तखीर से फटी की फटी रह गईं। दास अब भी कह रहा था। तुमने सर्दियों में अपने हाथ देखे होंगे ना आर्टिस्ट, वो किस तरह रूखे बेजान हो जाते हैं, जगह जगह से फट रहे होते हैं। ऐसे में क्या करना होता है? हम सबके घरों में लोशन होता है, लेकिन जब तक हम उठकर ड्रेसिंग तक जाकर लोशन उठाकर अपने हाथों और चेहरे पे नहीं मलेंगे तो क्या हम ठीक होंगे? अब हीलर कौन हुआ, वो पड़ा हुआ लोशन या फिर उठकर मेहनत करके उसे लगाने वाले तुम खुद? इंसान लोशन की तरह है हारून। उसकी बातें अगर तुम सिर्फ सुनोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर समझकर अप्लाई करोगे तो हील हो सकते हो। आसपास की सारी आवाज़ें बेमानी थीं। हारून को ये अल्फाज अमृत लगे थे। दूसरा इंसान हीलर नहीं है, अपने सबसे बड़े हीलर आप खुद होते हैं। आज एक इंसान तुम्हें हील करेगा, लेकिन वो नहीं जानता लोशन कहाँ कहाँ लगाना है। क्या हाथ के साथ साथ गाल भी खुश्क और फटे हुए हैं? क्या बाजू और पैरों को भी ज़रूरत है? हर दूसरा इंसान आपके लिए आउटसाइडर रहेगा। आप जानते हैं आपको कहाँ तकलीफ है। आप जानते हैं आपका जिस्म कहाँ से फट रहा है। लोशन की ज़रूरत ज़्यादा कहाँ है। किसी दूसरे इंसान का लगाया हुआ मरहम हमेशा कहीं ना कहीं से अधूरा रह ही जाता है हारून। मतलब कोई औरत किसी मर्द को हील नहीं कर सकती है ना? हारून ने तायीद चाहिए थी। दास से सर हिलाया था। बेशक
کوئی عورت کسی مرد کو اور کوئی مرد کسی عورت کو ہیل نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اپنے دم پہ ہیل ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی باتیں ہمیں تسلی دیتی ہیں، جن کا ہونا ہمارے لیے نعمت ہوتا ہے، لیکن آپ جب تک اس کی باتیں دل پہ لوگے نہیں تب آپ ہیل کیسے ہوں گے؟ تمہاری دوست کی کئی سالوں کی باتیں، اس کے گفٹس تم سے پینٹ نہیں کروا سکے کیونکہ تمہارے دل نے ان باتوں کو لیا ہی نہیں۔ تم نے پینٹ کیا کیونکہ تم چاہتے تھے۔ اگر تمہیں ہیل ہونا ہے تو تمہیں سب سے پہلے تمہیں یہ چاہنا ہوگا۔ وہ اس سے کندھا تھپک کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہارون کے کندھوں سے بوجھ سرک گیا تھا۔ وہ ہلکے دل کے ساتھ مسکرایا۔ بالآخر کلفت سائل ہونے لگی تھی۔ ایک ہفتے بعد حال سلطان کے بنگلے پہ رات اتر آئی تھی۔ آج حسن سلطان منزل میں تھا۔ اماں کی طبیعت خراب تھی اور ہارون کو حالے نے خود ہی کچھ دن پہلے منع کر دیا تھا کہ مناسب نہیں لگتا اس کا یہاں رہنا۔ اس وقت وہ گلابی رنگ کے نائٹ سوٹ میں ملبوس، بالوں کا ڈھیلا چوڑا بنائے اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اس کے فون پہ کوئی کال آنے لگی۔ حالے نے ذرا حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ کسی غیر شناسا نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس سے پک کر لی تھی۔ ہیلو، وہ محتاط سی بولی تھی۔ یہاں سے چند میل دور اپنے کمرے میں فرش پہ بیٹھے یاقوت مرزا کی حالت ابتر تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس سے موبائل کان سے لگا رکھا تھا اور آنسو ٹوٹ کر فرش پہ گر رہے تھے۔ میں واپسی چاہتا ہوں۔ اس کی آواز زکام زدہ تھی۔ حالے کال کاٹ دینا چاہتی تھی لیکن نہ جانے کیوں وہ ایسا نہیں کر سکی۔ اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا۔ میں واپس آنا چاہتی ہوں آنٹی، میں تھک گئی ہوں، بہت تھک گئی ہوں۔ مجھے اللہ چاہیے، مجھے واپسی چاہیے، توبہ چاہیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ حالے نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یاقوت نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی کہے گیا۔ میں بہت ٹوٹ گیا ہوں حالے۔ میرے آس پاس بدبو ہے، تعفن ہے، گھٹن ہے، میرا دل چچک زدہ ہے، میں روز مر رہا ہوں۔ میری 6 صورتیں، مجھے میری 6 صورتیں واپس چاہیے، میرا قرآن واپس چاہیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ سارے کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ بیڈ پہ لیٹی اس کی بیوی کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر کنپٹی میں جذب ہوئے تھے۔ بچپن سے جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے کئی جتن کیے ہوں، آج اس کی اداسی دل چیر رہی تھی۔ کیا میرے لیے کوئی واپسی کی راہ ہے؟ کیا میرا سوری قبول ہو جائے گا؟ کچھ کہو، اللہ کا واسطہ ہے، کچھ کہو۔ کیا میرے لیے کوئی واپسی کی راہ ہے آنٹی؟ یا مجھے اللہ معاف کرے گا؟ میں کہاں جاؤں؟ اس گھٹن اور اس گلٹ کو لے کر کہاں جاؤں آنٹی؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ مجھے میری روح سے گھن آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ مجھے وہ راستہ بتائیں جو میری واپسی کا ہو۔ نفیسہ اب ٹھہر ٹھہر کر کچھ کہہ رہی تھی۔ اپنے بیڈ پہ بیٹھی حالے میں کان کے انداز میں نفیسہ کے الفاظ سنائی گئی۔ جب تک تمہارے جسم میں سانس ہے، ہر طرح کی واپسی ممکن ہے۔ تم واپس آ سکتے ہو یاقوت، تمہارا سوری قبول ہو جائے گا۔ جیسے اس کے حلق میں بہت سی گرہیں لگی تھیں، جیسے سب کا سوری قبول ہو جاتا ہے۔ یاقوت نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ سکون تھا جو سارے دل میں اتر گیا تھا۔ حالے نفیسہ حیات کے الفاظ سناتی گئی۔ ہر بدبو، ہر تعفن سب ختم ہو جائے گا۔ روح کا غسل توبہ ہے، تم ایک بار توبہ کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ روبوٹک انداز میں کہہ رہی تھی۔ دل کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ دوسری جانب یاقوت نے ایک زکام زدہ سانس اندر کھینچی تھی۔ اس کے چہرے پہ ڈھیروں ملال اتر آیا تھا۔ میں بہت برا ہوں حالے، میں بہت برا ہوں۔ اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا میں؟ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں ایک ریپسٹ ہوں، میں نے زنا کیا، شراب پی ہے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ میں اللہ کے پاس کیا لے کر جاؤں؟ وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے اللہ کو نہیں مانا آنٹی، میں نے نمازیں چھوڑی، میں نے قرآن چھوڑا ہے، میں اللہ سے کیا کہوں گی؟ وہ موبائل کے چوکٹھے میں نفیسہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ کوئی مایوس سی لڑکی لگتی تھی، گیلی گلابی آنکھیں اور متورم چہرے والی۔ میں بہت بری ہوں آنٹی، میں کہاں جاؤں؟ اللہ کے پاس کیا لے کر جاؤں؟ کوئی نیکی، کوئی اچھی بات، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شکستہ تھی، ہاری ہوئی۔ نفیسہ نے جواب میں کچھ کہا تھا۔ حالے اب وہی سب دہرا رہی تھی۔ تم اللہ کے پاس 3 چیزیں لے کر جاؤ: توبہ، معاف کیے جانے کی امید اور وعدہ۔ یاقوت آنکھوں میں حیرت سموئے اسے سن رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کر لیے تھے۔ حالے کہے جا رہی تھی۔ توبہ تمہاری روح کو صاف کر دے گی، امید تمہیں جینے اور مزید معافی مانگنے پہ موٹیویٹ کرے گی، اور وعدہ، وعدہ تمہیں اللہ سے معافی دلوائے گا۔ تم معافی مانگو اور معاف کرنے کا وعدہ کر لو۔
جس طرح میں نے کر لیا تھا۔ تمہارے پاس پچھلی کوئی نیکی نہیں ہے، بہت لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، لیکن تم آگے نیکی کرنے کا وعدہ کر لو، جس طرح بہت سے لوگ کر آتے ہیں۔ حالے کے آنسو بھی اب تواتر سے بہنے لگے تھے۔ وہ دونوں بے آواز رو رہے تھے۔ ان دونوں کے پاس نیکیاں نہیں تھیں، لیکن وعدے تھے۔ وہ اللہ کے پاس وعدے لے جائیں گے۔ ہم نئی نسل ہے یاقوت، ہمارے لیے کوئی نہیں آتا۔ ہمارے بڑے ہمیں مار کر، ڈرا دھمکا کر نماز پڑھواتے سکتے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ کبھی اگر وہ ہمارے پاس بیٹھ کر محبت اور پیار سے بات کریں گے تو ہمیں دین بوجھ نہیں محبت لگے گا، لیکن ہم پہ کوئی اپنی ایفرٹ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اب باقاعدہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو حالے؟ یاقوت کی بات پہ وہ تھم گئی تھی۔ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا آنٹی؟ وہ گیلی نم آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ اور اگر کرے گا تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ نفیسہ مسکرا رہی تھی۔ جس دن اللہ تمہارے پاس کسی انسان کو سوالی بنا کر بھیجے گا، اس دن سمجھ لینا تمہارا امتحان ہے۔ اگر تم نے معاف کر دیا تو خدا بھی معاف کر دے گا۔ نہیں، وہ شرطیں نہیں رکھتا، لیکن وہ تمہارا ضرب دکھتا ہے۔ اللہ معاف کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تم معاف کرنا سیکھو حال سلطان۔ بتاؤ نا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ وہ رنجیدگی اور ایک آس کے تحت پوچھ رہا تھا۔ بیڈ پہ لیٹی اس کی بیوی کی آنکھیں زخمی ہوئی تھیں۔ خالے نے ایک نظر چھت کو دیکھا۔ پرانی خالے نے ڈپٹا تھا، معاف نہ کرنے کی 100 وجوہات بتائی تھیں، لیکن وہ ہر خیال ذہن سے جھٹک گئی تھی اور پھر دھیرے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے تمہیں معاف کیا یاقوت، میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا۔ وہ اللہ تمہارے لیے بھلائیاں کرے، میں نے معاف کیا۔ اسے بے بسی بھرے انداز میں کہہ کر کال کاٹی تھی۔ آنسو پھل پھل بہہ رہے تھے۔ دوسری جانب یاقوت مرزا کے اندر بھی ایک گہری تقویت اتری تھی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اٹھا تھا۔ اگلے کئی لمحوں میں اس سے خود کو باتھ روم میں واش بیسن پہ جھکا ہوا دیکھا تھا۔ آنسوؤں کی وجہ سے منصت دھندلا تھا۔ وہ وضو کرنا بھول چکا تھا۔ اسے بس منہ ہاتھ دھویا اور باہر آیا۔ اب کے ایک نیا مرحلہ تھا۔ اسے قبلہ رخ نہیں پتا تھا۔ مارے شرمندگی اور بے بسی کے آنکھیں ایک بار پھر بھر رہی تھیں۔ اس کی بیوی اٹھی، اسے سر پہ پہنا دوپٹہ اتار کر زمین پہ بچھا دیا اور پھر اپنے شوہر کو کونی سے پکڑ کر قبلہ رخ کھڑا کر دیا۔ یاقوت کو 6 صورتیں ایک بار پھر یاد آ گئی تھیں۔ اسے نہ رکوع کا پتہ تھا نہ قیام کا۔ وہ سیدھا سجدے میں گرا تھا اور پھر اس کی بلند آواز و رونے کی آواز سے اگلے کئی منٹ تک گونجتی رہیں۔ یہاں سے چند میل دور خالد سلطان کے کمرے میں ایک آہٹ ہوئی تھی۔ کوئی تھا جو دبے پاؤں اسی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نہ وہ عمر تھا، نہ حسن اور نہ ہارون۔ اسے کوئی آہٹ محسوس ہوئی تھی اور وہ اپنی جگہ سن ہو گئی۔ کوئک ریئیکشنز، وہ نہیں دیتی تھی کوئک ریئیکشنز، وہ بس اپنی جگہ شل تھی۔ یہ چاپ غیر مانوس تھی اور دل کو چکر دینے والی بھی۔ خالد سلطان قدموں کی چاپ پہچان لیتی تھی۔ کوئی تھا جس نے اس کے کمرے کا دروازہ دھکیلا تھا۔ خالد کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا اور اب کے اس کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ یہ صرف اور صرف ان سیشنز کی بدولت تھا۔ کمرے کا دروازہ مکمل کھلا اور شبیر احمد اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ حباست تھی۔ وہ غیر انسانی اور ایک بلا کا شیطان چہرہ تھا۔ خالد بیڈ سے اتر آئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنا یہی چاہتی تھی، لیکن اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ تمہیں کیا لگتا تھا اتنی کم تنخواہ پہ تمہارے پاس کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تمہاری نوکری کی ضرورت ہے؟ وہ چہرے پہ شیطانیت طاری کیا آگے آیا۔ حالے بے اختیار پیچھے ہوتی گئی۔ اس کے دونوں بازو اپنے سینے پہ کینچی کی صورت جمے تھے۔ پہلے دن سے مجھے تمہارا حسن چاہیے تھا، تم چاہیے تھی۔ تمہارے جیسی بدزبان اور اکھا لڑکیاں میرا پہلا وار ہوتی ہیں۔ وہ اسے بے حد قریب چلا آیا تھا۔ حالے سنسی دیوار سے لگی کھڑی تھی، بیڈ کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ۔ جیسے ہی شبیر نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، خالد سلطان نے نہ جانے کیوں اور کیسے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا۔ شبیر ذرا سا پیچھے کو ہوا۔ خالد نے اسے کسی بھی قسم کا موقع دیے بغیر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا سنگی گلدان اٹھایا اور آگے آتے شبیر کے سر پہ دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گر پڑا۔ خون کی ایک پتلی سی لکیر اس کے ماتھے سے بہنے لگی۔ وہ فرش پہ گرا تھا۔ کئی لمحے اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی رہیں۔ جسم ہلکی سی جنبش کرتا رہا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں چھت سے جا لگیں۔ اس کی کنپٹی پہ لگنے والا زخم جان لیوا تھا۔ خالد سلطان سے قتل ہو گیا تھا، اس کی زندگی کا پہلا اور شاید آخری قتل۔ وہ گلدان ہاتھ میں لیے پھٹی پھٹی نظروں سے اس ساکت ہوئے وجود کو دیکھے گئی۔
اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، وہ بس ساکن تھی، شل تھی۔ حال سلطان اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ دھیرے دھیرے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی، گھٹنے سینے سے لگائے، بازو اپنے گرد لپیٹے وہ خوفزدہ لگتی تھی، بے یقین اور شوق بھی۔ نہ اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، نہ اس کے حلق سے آواز نکل رہی تھی، وہ بس شوق تھی۔ کتنی دیر بیتی، کتنے لمحے گزرے، اسے کوئی حساب نہیں معلوم تھا۔ کافی دیر بعد اسے اسی طرح بیٹھے بیٹھے بیڈ پہ دھرا اپنا موبائل اٹھایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ سفید تھا۔ وہ مر رہی تھی یا پھر شاید مر چکی تھی۔ قتل آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور مار دیتا ہے، یا تو دل یا پھر ضمیر۔ اس سے کانپتی انگلیوں سے عمر حیات کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ طے تھا کہ چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، پہلی کال عمر حیات کو جائے گی۔ گھنٹی جا جا کر پلٹ رہی تھی، وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ حالے دھڑا دھڑ اسے کال ملاتی رہی۔ وہ بالکل ایک رپورٹ جیسی لگ رہی تھی، بے جان، بے تاثر۔ اس کا انداز مشینی تھا۔ اب کی بار کال اٹھائی گئی تھی۔ وہ بستر پہ اوندے منہ پڑا سو رہا تھا، غائب دماغی سے موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ عمر، اسے بے بسی سے پکارا تھا۔ عمر تم آ جاؤ پلیز۔ اچانک رونے لگی تھی۔ مجھ سے قتل ہو گیا ہے عمر، آ جاؤ پلیز آ جاؤ عمر۔ اور اب کے عمر کو اپنے سارے جسم سے سانس نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ حالی کی سسکیاں اب بھی گونج رہی تھیں۔ عمر کو بس قتل کا لفظ سنائی دے رہا تھا۔ اس سے پیر بستر سے نیچے اتارے۔ کون تھا؟ بس 2 لفظ، بس یہی 2 لفظ پوچھے تھے اس نے۔ موبائل پہ اس کا ہاتھ کانپا تھا۔ اسے پیر نیچے رکھ کر اٹھنا چاہا، لیکن اسے اپنے آگے اندھیرا سا پھیلتا محسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ شبیر، میں نے شبیر کو مار دیا ہے، وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی۔ وہ میرے کمرے، عمر اس سے مجھے ہاتھ لگانے کی، عمر میں نے مار دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بے ربط الفاظ ادا کر رہی تھی، اور حالے کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس کی بات پہ عمر بھی مر گیا تھا۔ اس کے پیروں میں چپل نہیں تھے، وہ اندھا دھند باہر بھاگا تھا۔ کوئی اس کی بیوی کے کمرے میں گھسا تھا، کسی نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی۔ عمر کو آج پتہ چلا تھا موت کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر میں نہیں تھا، وہ کہیں دور آیا ہوا تھا کسی کام سے، اور یہاں سے حالے کا گھر 1.5 گھنٹے کی دوری پہ تھا۔ اس سے موبائل کان سے لگا رکھا تھا، ننگے پیر وہ ہوٹل کی راہداریوں میں بھاگتا نظر آ رہا تھا۔ میری بات سنو حالے، تم دوسرے کمرے میں جاؤ اور کمرہ لاک کرو اندر سے۔ وہ اب پارکنگ ایریا کی طرف جا رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ آدمی مرا نہ ہوا تو؟ میں کچھ نہیں کروں گی عمر، میں کہیں نہیں جاؤں گی، بس تم آ جاؤ، تم پلیز آ جاؤ، وہ ضدی بچے کی طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عمر نے اپنے چہرے کو گیلا ہوتا محسوس کیا تھا۔ وہ رو رہا تھا کہ وہ واقعی رو رہا تھا۔ کوئی موت کے بعد کیسے رو سکتا ہے؟ حالے پلیز میرا صبر مت آزماؤ، یہاں سے اٹھو اور کہیں چھپ جاؤ، کوئی شور کوئی آواز مت کرنا، لائٹ بند کر دو اور دروازے اچھے سے اٹھ کر بند کرو، اس آدمی کے ساتھ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مارے بے بسی کے اس کی منت کر رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور اب بھی موبائل کان سے لگا رکھا تھا، چہرہ اب بھی گیلا تھا اور گلا بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ یہ موت کے بعد قبر کے عذاب جیسا لمحہ تھا۔ حالے اس کی بات پہ سن رہ گئی تھی۔ اگر اس کے ساتھ واقعی کوئی اور بھی ہوا تو؟ اسے کال کاٹ دی۔ وہ یہاں سے اٹھی اور مرے مرے قدموں سے باتھ روم کی جانب بڑھی۔ اگلے ہی لمحے زور سے چٹکنی چڑھانے کی آواز آئی اور پھر وہ فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ موبائل کہیں باہر گر گیا تھا۔ وہ گاڑی کو انتہائی تیز سپیڈ سے چلا رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں کرتا تھا، کبھی نہیں کرتا تھا، لیکن آج اس سے موبائل پہ کال کرتے ہوئے دیکھی تھی۔ اگر حالے کا شور یا پھر اس آدمی کی چیز سن کر کوئی آ گیا ہو تو؟ اگر محلے سے کسی نے آوازیں سن لی ہوں تو؟ اس کا دماغ اب کام کر رہا تھا۔ وہ 1.5 گھنٹے کے لیے اپنی بیوی کو اس طرح چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس کی انگلیوں نے اب ہارون شاہد کا نمبر ملانا شروع کیا۔ وہ واحد آدمی تھا جس سے بھروسہ ہو جایا کرتا تھا، جس سے وہ اپنی غیر موجودگی میں اپنی بیوی کے پاس اپنے گھر میں چھوڑ سکتا تھا۔ اس سے کال ملائی، گھنٹی بج رہی تھی، شاید وہ جاگ رہا تھا، اس سے فوراً کال اٹینڈ کر لی تھی۔ کیا میں تم پہ بھروسہ کر سکتا ہوں ہارون؟ یہ وہ لفظ تھے جو عمر حیات نے بغیر کسی تومید کے ادا کیے تھے۔ ہارون نے اپنے بیڈ سے پیر اتارے تھے۔ تم کر سکتے ہو، وہ ایک مان سے بولا تھا۔ دور کہیں اس کا ذہن خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا، لیکن اس نے دل سے دعا کی تھی، بس حالے ٹھیک ہو، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے،
बस हाल ही ठीक रहे। मेरे घर जाओ हारून। उसे उमर की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। मेरी बीवी से कुछ गलत हो गया है, तुम उसे कवर अप करोगे, याद रखना वो मेरा घर है। उसने मेरा पिसोड़ दिया। और ये भी याद रखना कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। उससे कुछ जिता कर ये अल्फाज अदा किए थे। उसका एक एक लफ्ज़ हारून समझ रहा था, वो बच्चा नहीं था। मैं हारून शाहिद हूँ। जो वाहिद चीज़ मेरे पास है वो वक़ार है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे घर और तुम्हारी बीवी की हिफाजत करूँगा जब तक तुम आ जाओ। उससे कहकर कॉल काट दी और बाहर की जानिब लपका। बस हाल ही ठीक हो। उसके दिल से एक ही आवाज़ निकल रही थी। 1 घंटा बाद उमर हयात ने गाड़ी घर के बाहर खड़ी की और अंदर की जानिब लपका। दरवाजे पे कोई पत्थर पड़ा था या शीशा, वो उसके पैर में घुप गया था, लेकिन यहाँ परवाह किसे थी। वो अंधाधुंध भागते हुए ऊपरी मंजिल पे आया। हारून शाहिद हाले सुल्तान के कमरे के बाहर बैठा था, ठंडे फर्श पे, बेहिस, साकिन सा। उमर उसे देखकर रुक गया। दिल डूब कर उभ रहा था, कदम जंजीर हुए थे। हारून ने आहिस्ते से गर्दन उठाकर उसको देखा। हारून की आंखें बेरौनक थीं, मुर्दा और सफ़ेद सी। उमर ठहर कर उसे देखे क्या। पैर का जख्म दर्द कर रहा था, पूरी तरह जल रहा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। हारून ने उसकी खौफज़दा आंखों में देखा। मैंने लाशें देखी हैं, वो ऐसी ही होती हैं, ठंडी, बेजान। हारून बोला तो उसकी आवाज़ में गहरा रंज था। मैंने कत्ल गलती से किया था और आज तक मेरे दिल का एक हिस्सा मुर्दा है। उसे सेल्फ डिफेंस में किया है, ना जाने उसके दिल का कितना हिस्सा मरेगा। क्या तुम कत्ल के बाद के गिल्ट का हल बता सकते हो? वो किसी नासमझ बच्चे की तरह पूछ रहा था। उमर को लगा था जैसे कब्र के अजाब के तौर पे उसके जिस्म पे सांप बिच्छू छोड़ दिए गए हों। वो गहरा सवस पड़ रहा था। हाले कहाँ है? उससे अल्फाज तोड़ तोड़ कर अदा किए। हारून ने हाथ लंबा करके अंदर की जानिब इशारा किया और फिर सर को घुटनों पे गिरा दिया। वो जानता था कत्ल का गिल्ट क्या होता है। उमर अंदर कमरे में चला आया। वहाँ लाश नहीं थी। शायद हारून उसे कहीं और फेंक आया था। वो मुहतात कदम उठाता आगे बढ़ रहा था। दफातन वो रुका। बाथरूम के दरवाजे की चटकनी खुलने की आवाज़ आई। अंदर मौजूद लड़की ने उसके कदमों की चाप को पहचानते हुए दरवाज़ा खोल दिया था। वो बाहर निकल आई। कमरे में मौजूद हल्की सी रोशनी में उसकी रोई रोई आंखें। उमर ने उसको देखा और फिर वो सांस नहीं ले सका। उसकी आंखें, वो इन आंखों में तारीकी नहीं देख सकता था। वो उसे अंधेरों से निकालने की तको में था और अब तो उसे खुद को एक गहरी खाई में धकेल दिया था। तारीक, गुप्त अंधेरी। कई लम्हात वो दोनों अपनी अपनी जगह पे खड़े रहे। हाले मुर्दा आंखों से उसे देख रही थी और उमर उसकी आंखों में बस फिकर रही थी। गिल्ट था, शायद गुस्सा भी, लेकिन बेबसी उन सब पे भारी थी। उसे हाले की जानिब कदम बढ़ाए। 1, 2, 3। वो हर बढ़ते कदम के साथ अपनी धड़कन को तेज होता महसूस कर रहा था। उमर उसके बिल्कुल करीब आकर रुका। चंद पल यूं ही खड़ा रहा, फिर उसके चेहरे को हाथों में भरा और नरमी से उसका माथा चूमा। इस लम्स में मोहब्बत थी, फिक्र थी, उसकी हैरियत की नूरीत मिलने की खुशी थी। हाले उसी तरह शल सी उसके सामने खड़ी रही। उमर जरा सा दूर हुआ। अब वो उससे कुछ पूछ रहा था, कुछ कह रहा था। हाले नहीं सुन रही थी। हाथ अब भी उसके चेहरे पर थे। वो 2 कदम आगे आई और फिर आहिस्तगी से अपने दोस्तों बाजू उससे खिट फैला लिए और सर को उसके सीने पे रख दिया। उमर शल रह गया। अगले ही लम्हे वो बुलंद आवाज़ के साथ रोने लगी। उमर ने अपने पहलू में गिरे हाथ अब मजबूती से उसके गिर्द बांध लिए थे। वो उससे ऊंचा था। हाले का सर ऐन उसके दिल की जगह पे था। वो उसकी धड़कन सुन पा रही थी। वो बेतरतीब थी, कुछ खौफसदा सी, कुछ बेबस सी। उसे खुद से लगाए वो बस खड़ा रहा। उमर ने एक बार फिर उसके बालों को अपने लबों से छुआ था और उसके गिर्द हिसार को मज़ीद मजबूत किया था। हाले मज़ीद तेज़ी से रोने लगी थी। आज तक उसे कभी इतना मजबूत सहारा नहीं मिला था। मैं डर गई थी उमर, मैं डर गई थी। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। वो बुरी तरह रोते हुए, हिचकियाँ लेते हुए कह रही थी। उसकी शर्ट को अब भी मुट्ठी में जकड़ रखा था। मैंने तुमसे कहा था, अब मत आना। मुझे लगा तुम वाकई नहीं आओगे। मैं डर गई थी उमर, मैं बहुत डर गई थी। उसकी आवाज़ बुलंद होने लगी थी। उसका पूरा जिस्म हिचकोले खा रहा था। उमर होले होले से उसके बालों को थपक रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी पुकार पर कान लपेट लेने के लिए उमर को दूसरी बार पैदा होकर आना पड़ेगा। वो आहिस्तगी से बोला था, साथ साथ उसे नरमी से थपक रहा था। उसी लम्हे हाले उससे जुदा हुई।
اس کی آنکھیں سرخ تھیں متورم سے۔ تم کیوں آئے ہو عمر؟ وہ زکام زدہ آواز سے بولی تھی۔ کیونکہ مجھے آنا ہی تھا۔ تمہیں کیوں آنا تھا؟ وہ بات چیت ہوئی، چند ساتیں بھی تھیں، چند پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ عمر آگے آیا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، مدھم روشنی میں بھی وہ چہرہ بغیر دقت کے کئی گھنٹوں دیکھا جا سکتا تھا۔ مجھے آنا ہی پڑا کیونکہ تمہاری آواز کو نظر انداز کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ مجھے آنا پڑا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آس پاس ساری دنیا رک گئی تھی۔ حالے نے اپنے دل کو سکڑ کر پھیلتا محسوس کیا۔ وہ اس اعتراف پہ سن ہو گئی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی کہ تمہیں میرا قتل بھی معاف ہے۔ وہ دھیمی نرم آواز سے بول کر اسے خاموش کر گیا۔ حالے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے گئی۔ مجھے آنا پڑا کیونکہ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم جج صاحب کی بیٹی ہو، اس لیے بھی نہیں کہ تمہارا چہرہ میرے کسی عزیز سے ملتا ہے۔ وہ رکا، اسے خالد سلطان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس لیے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اسے ایک ایک لفظ پہ زور دیا تھا۔ مجھے آنا پڑا بیکاز یو آر دا وومن آئی لو ود آل مائی ہارٹ۔ کیا اب بھی کسی سوال کی گنجائش ہے؟ وہ اس کے ہاتھوں کو تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھے اسے مسمرائز کر گیا تھا۔ حالی سانس تک نہ لے سکی، پلک تک نہ جھپک سکی۔ کئی لمحے وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھ سے قتل ہو گیا ہے عمر، وہ بولی تو اس کی آواز پہ جیسے پچھتاوے تھے، جیسے وہ بھی ساتھ جینا چاہتی تھی لیکن دیر ہو چکی تھی۔ آنکھیں ایک بار پھر بھیگ رہی تھیں۔ وہ آدمی زندہ ہے۔ عمر نہیں جانتا تھا اس سے یہ جھوٹ کیوں بولا ہے، لیکن ایک چیز تھی جو وہ نہیں کر سکتا تھا، وہ حالے کو تاریکیوں میں نہیں دھکیل سکتا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ حالے کی آنکھوں میں امید چمکی تھی۔ اس سے عمر کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے تھے۔ کیا واقعی تم نے دیکھا؟ تم نے خود دیکھا عمر؟ وہ زندہ ہے نا؟ وہ بڑی بے قراری اور بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے سر ہلایا، دل پہ بوجھ پڑ گیا تھا۔ وہ قاتل نہ سہی، قتل چھپانے والوں میں شمار ہو رہا تھا۔ اسے ہی نہیں بننا تھا، لیکن شاید وہ صحیح کہتا تھا، حالے کے معاملے میں وہ بے بس ہے۔ وہ زندہ ہے حالے، میں نے یہاں آتے ہوئے اس کو دیکھا ہے، وہ بس بے ہوش ہوا ہے۔ ہارون نے اس کو دوسرے کمرے میں پھینک دیا ہے، میں سب فکس کر لوں گا، تمہیں مجھ پہ یقین ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یقین دہانی چاہتا تھا۔ حالے نے گیلی نم آنکھوں سے گردن اسبات میں ہلا دی تھی۔ اسی لمحے چوکٹ پہ ہارون نمودار ہوا۔ وہ شاید باہر بیٹھا ساری بات سے سن چکا تھا۔ اس سے عمر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ملامت تھی۔ عمر نے دھیرے سے اسبات میں گردن ہلا دی، جیسے کہہ رہا ہو، ہارون کہہ دو وہ زندہ ہے۔ ہارون کے گلے میں کچھ اٹکا تھا، نمکین پانی یا بھی شاید گلٹ۔ اسے نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو نہیں۔ عمر نے اس سے رخ پھیر لیا اور وہ حالے سے کچھ کہہ رہا تھا، کچھ تسلی بخش، کچھ اچھا نرم سا۔ ہارون چوکٹ میں کھڑا رہ گیا۔ پہلے بس قتل کرنے کا گل تھا، آج کے بعد اس کے اعمال ناموں میں قتل چھپانے کا گل بھی شامل ہونے والا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، کیا کرے، کہاں جائے؟ کچھ گھنٹے بعد رات کے کوئی 2 بجے کا وقت تھا جب لیل حالے کے گھر پہ آئی تھی۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی، چہرہ سرد تھا۔ عمر حیات اسے حالے کے ساتھ چھوڑ کر ہارون کے ساتھ شبیر کی لاش لے کر نکلا تھا۔ حالے نہیں دیکھ سکی وہ شبیر کو کس طرح لے گیا تھا، لیکن اسے یقین تھا اگر عمر کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے تو پھر زندہ ہوگا۔ سب سے پہلے وہ ہارون کے فارم ہاؤس لے کر گئے تھے۔ وہاں ایک کمرے میں جعلی ہسپتال کے کمرے جیسا سیٹ اپ بنا تھا۔ یہ کمرہ ہارون کے نانا کی بیماری کے وقت تیار کیا گیا تھا، جب نوال اپنے بھائی اور ابا کے ساتھ یہاں رہا کرتی تھیں۔ ان کے ابا کسی لاش کی مانند اسی بستر پہ 4 ماہ تک پڑے رہے تھے۔ عمر نے ایک لاش کو اس بستر پہ لٹا دیا تھا۔ چند تصاویر اور ویڈیوز کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اب اس کا رخ لان کی جانب تھا۔ ہارون نے دروازے کی چوکٹ پہ اس کی کو کونی سے پکڑ کر روکا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، کچھ التجا کرتی ہوئی۔ قتل گلٹ ہے، اسے حق ہے کہ اس گلٹ کو سہے۔ وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ عمر نے آرام سے اپنا بازو چھڑوایا۔ اسے اپنے اندھیروں سے نکلنے میں بہت وقت لگا ہے، میں دوبارہ اسے گلٹ میں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی آواز ہلکی اور مستقیم تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو۔ میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے آتا ہے، میں فیملی پرسن ہوں۔ اگر میرے ایک جھوٹ سے میرا گھر بچ سکتا ہے تو 1000 بار بولوں گا۔ اور اچھا ہوا اسے حالے نے مارا، ورنہ حالے کی قسم میں اپنے ہاتھوں سے اسے مارتا۔ آخر میں وہ ایسی سختی سے بولا تھا کہ اس سے خوف آیا جائے۔ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، میں حالے سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔
ہارون نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ کیا مجھے تمہارے لان میں ایک قبر کی جگہ مل سکتی ہے؟ عمر نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ ہارون کچھ نہیں بولا۔ عمر کو اس کا جواب چاہیے بھی نہیں تھا۔ وہ فیصلہ کر کے آیا تھا اور اب وہی ہونا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ لان کی مٹی کو کھودتا نظر آیا تھا۔ اس کے انداز میں جاہریت تھی، وہ جیسے کوئی جنونی سا ہو۔ ہارون بس اسے دیکھے گیا، نہ مدد کی نہ کچھ کہا، بس سینہ گھٹنوں سے لگائے اس سے قریب بیٹھا رہا۔ عمر حیات کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ اب بھی اسی سلک کے نائٹ سوٹ میں تھا، ڈھیلی ڈالی شرٹ اور پاجامہ۔ وہ کھدائی کرتے ہوئے مکمل ہام کیا تھا، اس کے سیاہ بال پسینے سے اس کے ماتھے پہ چپک گئے تھے۔ کھڑا تیار تھا، اس سے ایک نظر ہارون کو دیکھا۔ نماز جنازہ پڑھو گے یا اس میں بھی تکلیف ہے؟ ہارون نے تکان سے اس کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی التجا تھی، جیسے وہ روک رہا ہو۔ عمر بیلچہ پھینک کر اس سے قریب چلا آیا۔ ہارون نیچے گھاس سے بیٹھا تھا۔ عمر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کی جانب جھکا۔ وہ آدمی ایک گینگ سے تعلق رکھتا تھا ہارون، ایک ایسی گینگ جو بے سہارا اکیلی عورتوں کے گھر میں جا کر چند دن نوکری کرتے ہیں اور پھر ان کے چند دن بعد وہ اس عورت کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا تمام قیمتی مال لوٹ کر چلے جاتے تھے۔ یا اب بھی تم چاہتے ہو میں ایسے انسان کا قتل اپنی بیوی پہ ثابت کرواؤں؟ تم جانتے ہو پولیس والے اس سے کیسے سوال کریں گے، عدالت میں اس سے کیا کیا پوچھا جائے گا۔ ہارون کی آنکھوں میں یکدم سختی اتر آئی تھی۔ اس کا دل عدالت میں مر جائے گا، اندھیرے ساری زندگی کے لیے چمٹ جائیں گے اور اس کے ساتھ مریں گے 3 اور لوگ، تم، میں اور حسن، ہم غیرت کی موت مر جائیں گے۔ تم چاہتے ہو میں حالے کو بتا دوں اس نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ اس سے سیدھا ہوتے ہوئے موبائل جیب سے نکالا، پھر رکا۔ صرف ایک بار سوچ لو ہارون، کیا 4 لوگوں کی اشتہاری موت سے ایک گمنام موت اچھی نہیں ہے؟ اب کہ ہارون اٹھا تھا، اس سے عمر کے ہاتھ سے موبائل لے کر اس کی جیب میں واپس ڈالا اور اس کے سینے پہ تپکی تھی۔ کون مرا ہے؟ میں تو اس بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ وہ ایسی صفاقی سے بولا تھا کہ روح کانپ جائے۔ عمر نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ وقت بعد وہ دونوں کھڑے ہو کر اس کا نماز جنازہ ادا کر رہے تھے۔ ان دونوں کے چہروں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ سفید چادر میں لپٹی لاش آج اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ اگلے گھنٹے میں اس فارم ہاؤس سے نکلنے کے بعد ان کے دل ہلکے تھے، لیکن ایسے بھاری بھی کہ جیسے کوئی پتھر کی موٹی سیل رکھ دی گئی ہو۔ سیاہ رات اپنی سیاہی سمیٹتے آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ صبح 6:30 بجے وہ رات کا گیا صبح میں واپس آیا تھا۔ ہارون اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ حالے کا سامنا کرے گا تو سچ بول دے گا۔ وہ گھر کے اندر آیا تو سیدھا لانج میں چلا آیا تھا۔ وہ رات والے فکرمند عمر سے بے حد مختلف تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، بے تاثر، یوں جیسے اسے کبھی کسی جذبے نے چھوا ہی نہ ہو۔ لانج کے صوفے پہ حالے بیٹھی تھی، رات والے لباس میں، پیر صوفے پہ اوپر کیے، ناخن چھپاتی ہوئی۔ عمر کو دیکھا تو فوراً اٹھ کر اس تک آئی۔ لہل خاموشی سے باہر نکل گئی۔ وہ کیسا ہے عمر؟ کیا وہ اب ٹھیک ہے؟ اسے زیادہ گہرے زخم تو نہیں آئے تھے نا؟ وہ بچ جائے گا نا؟ وہ بے قراری سے سوال کر رہی تھی۔ عمر اب بھی اسے خالی خالی نظروں سے دکھ رہا تھا۔ وہ رات والا عمر نہیں تھا۔ وہ آدمی کوما میں ہے، شاید جلد ہوش میں آ جائے اور شاید کبھی ہوش میں نہ آئے۔ میں نے اسے ہسپتال میں داخل کروا دیا ہے، فکر مت کرو۔ وہ کھوکھلی آواز میں کہتا آگے آیا تھا اور صوفے پہ ٹھہسا گیا۔ ایک بازو لمبا کر کے صوفے پہ پھیلا دیا اور دوسرے سے اپنی کٹپٹی دبانے لگا۔ وہ اب بھی ننگے پیر تھا۔ آرے نے وہیں کھڑے ہو کر اس کے پیروں کو دیکھا۔ وہ گرد میں اٹے ہوئے تھے، شاید زخمی بھی۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ نہ جانے کس خوف کے تحت پوچھ رہی تھی۔ عمر کی آنکھیں ہنوز بند تھیں، سر ڈھلکا ہوا تھا۔ تم واحد انسان ہو جس سے میں ناراض نہیں ہو سکتا۔ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔ اپنا سامان اٹھا لو، تم میرے ساتھ جا رہی ہو، اور ہاں اگر ضد کرنی ہے تو ابھی کے ابھی طلاق کے پیپرز منگوا لیتے ہیں، کیونکہ اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ اب میرے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ اپنی بیوی کو یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں۔ میں چلا جاؤں گا، تم آزاد ہوگی۔ اس کے لہجے میں اب بھی ڈھونڈنے سے بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ حالے کا دل ڈوب کر اٹھ رہا تھا۔ اسے آج اندازہ ہو رہا تھا کہ پچھلے کئی ماہ تک جب وہ عمر سے کہتی تھی مجھے نفرت ہے تم سے، تو اس کے دل سے کیسے خون رشتہ ہوگا، یا پھر جب وہ طلاق کی بات کرتی ہوگی تو کیسے اس کے دل میں ناسور بنتا ہوگا۔ میں نے تمہارے ساتھ چلنے سے انکار تو نہیں کیا؟ اس کی آواز میں گلا تھا۔ تم انکار کب کرتی ہو حالے سلطان؟ تم تو ضد کرتی ہو، دل میں بغض پالتی ہو۔ تمہیں تو مقابلے کرنے آتے ہیں، لیکن اب میں تھک گیا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتے مقابلے یار۔ میں ہارا، تم جیتی۔ اس کی آواز تکان زدہ تھی،
جیسے اب واقعی اس کی بس ہو گئی ہو۔ حالے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھی تھی، آہستگی سے پیر اوپر کر لیے۔ عمر نے جو بازو لمبا کر رکھا تھا، حالے نے اس کی بھیجی ہوئی مٹھی کھولی۔ وہ بغیر کسی حرکت کے اسی طرح سر گرائے پڑا رہا۔ حالے نے اس کی ہتھیلی پر چہرہ رکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے سونا ہے پلیز، وہ آنکھیں بند کیے منت کے انداز سے بولی تھی۔ عمر کے چہرے پہ زخمی سا تاثر آیا تھا، لیکن وہ ہاتھ کھینچ نہیں سکا۔ وہ بس اسی طرح ساکن نیم دراز پڑا رہا۔ حالیہ تھوڑی ہی دیر میں بھاری سانسیں لینے لگی تھی۔ وہ سو گئی تھی، اس کی ہتھیلی پر سر رکھ کے سو گئی تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب تھی، لیکن عمر جانتا تھا آج کے بعد ان دونوں کے درمیان بے حد فاصلے آنے والے تھے۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی، لیکن مجال ہے جو عمر نے اس کو ایک بار بھی دیکھا ہو۔ ڈاکٹر نین تارا کے کلینک میں اس وقت سفیر اور مہرما ساتھ تھے۔ کچھ دن سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے سفیر اسے چیک اپ کے لیے لے آیا تھا۔ ان دونوں کو یہاں چھوڑ ڈاکٹر نین تارا مہرما کی رپورٹس لینے گئی تھیں۔ وہ واپس آئیں تو ان کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے۔ مسٹر سفیر کمر کس لیں، آپ پہ ذمہ داری پڑنے والی ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ سفیر نے اچنبے سے ان کو دیکھا تھا، پھر مہرما کو۔ وہ بھی اتنی ہی انجان تھی جتنا کہ سفیر۔ آپ باپ بننے والے ہیں، آپ کی بیوی آپ کی نسل میں اضافہ کرنے والی ہے، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ سفیر کو اب بھی چند لمحات لگے تھے پروسیس کرنے میں، اور پھر جب اسے سمجھ آئی تو فرط جذبات سے کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ اس سے گردن پھیر کر اپنے ساتھ بیٹھی مہرما کو دیکھا۔ وہ اب تک شوق تھی یا شاید خوفزدہ۔ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ وہ بس یہی کہہ سکا تھا۔ تھینک یو مہر، تھینک یو سو مچ۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، میں ساری زندگی تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ وہ تشکر سے کہہ رہا تھا، وہ خوش تھا، بے پناہ خوش۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، اس کی آنکھوں سے اس کی خوشی واضح تھی۔ مہر نے اسے اس طرح دیکھا تو تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ وہ اب مسکرائی تھی۔ سفیر نے رخ ڈاکٹر کی جانب پھیر لیا تھا۔ آپ اس خوشخبری کے لیے مجھ سے جو انعام چاہتی ہیں بول دیں۔ آج کے دن سفیر سلطان ساری دنیا لٹا سکتا ہے۔ وہ جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اس سے فرمائش کر رہی تھیں۔ سفیر کو جیسے دنیا مل گئی ہو، کون حالے، کہاں کا عشق محبت، وہ سب بھول گیا تھا۔ اولاد کی محبت نے ہر شے بھلا دی تھی، ہر زخم ہیل کر دیا تھا۔ اسے لگا تھا یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ ڈاکٹر اس سے کچھ کہہ رہی تھیں، وہ مسکرا رہا تھا۔ پھر اسی طرح مسکراتے ہوئے اس سے اپنی ماں کو کال ملا لی اور اب ہنس ہنس کر ان سے بات کر رہا تھا۔ مہر مسکراتے ہوئے آسودگی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اسے کل رات ہی پتہ چل گیا تھا حالے نے اس کے بھیجے آدمی کو مار دیا تھا۔ وہ اب بھی اسے مورد الزام نہیں ٹھہرا رہی تھی۔ گڈ۔ اس سے اپنے معدے سے ذرا نیچے ہاتھ رکھا، جیسے محسوس کیا ہو کہ وہ کتنی کامل ہے۔ پھر اس کے ذہن میں حال سلطان کا خیال آیا تھا۔ دل میں ایک کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ حال سلطان 10 بار پیدا ہو کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے میز پہ دھری فائل کی 2 تصاویر لیں اور عمر حیات کے نمبر پہ سینڈ کر دی۔ ساتھ لکھا تھا، تمہیں ایسی فائل کا انتظار کم از کم 10 سال تک کرنا پڑے گا، مہرما۔ سفیر کال ختم کر کے پلٹ آیا تھا۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا رہا تھا، بار بار اس کا مشکور ہو رہا تھا۔ مہرما ایک شہزادی کی طرح سے گردن اٹھائے کھڑی تھی، اس کے انداز میں تفخر تھا۔ بالآخر جنگل کی حریص کت کو اس کا مقام مل گیا تھا۔